नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम सूरत दुखान पर बात करेंगे। सूरत दुखान के मज़ामीन को और इसके पढ़ने के फ़वाइद को जानेंगे। सूरत दुखान आयत नंबर 10 से माखूज़ है। यही वो आयत है जिसमें कि लफ्ज़ दुखान इस्तेमाल हुआ है। दाल पेश दू खे अलिफ खा नून साकिन। ज़माना नज़ूल किसी मोतबर रवायत से मालूम नहीं होता, मगर मज़ामीन की अंदरूनी शहादत बताती है कि ये भी उस दौर में नाजिल हुई है जिसमें कि सूरत ज़ख़रफ़ और पहले की चंद सूरतें नाजिल हुई थीं। तारीख़ी पस मंज़र ये है कि जब कुफ़ार मक्का की रविश शदीद से शदीद तर होती गई और उनकी कुफ़ाराना रविश नाकाबिल बर्दाश्त होती गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि खुदाया इनको हिदायत अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्याल यह था कि जब इन पर मुसीबत पड़ेगी तो इन्हें खुदा याद आएगा और इनके दिल नसीहत कबूल करने के लिए नरम पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और तमाम कुफ़ार मक्का को सबक सिखाने के गर्ज से अल्लाह ताला ने सारे इलाके में ज़ोर का कहत नाज़िल फरमा दिया कि लोग बिलबिला उठे। और ये कि सरदारान कुरैश जिनमें कि अब्दुल्ला बिन मसूद ख़ास तौर पर उन्होंने अबू सुफियान का नाम लिया है, जो कि एक सरदारान कुरैश में से था, उसका नाम अबू सुफियान था, जबकि बताने वाले अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला को इस कहत से निजात दिलाने के लिए कहें और अल्लाह ताला से दुआ करें। यही मौका था जब अल्लाह पाक ने ये सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरत दुखान है। मौजू और मुबाहसत इस मौका पर कुफ़ार मक्का की तनबीह के लिए जो खुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया उसकी तमहीद और मुबाहसत मुश्तमिल है। अव्वल ये कि तुम इस कुरान को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली में समझने में गलती कर रहे हो। ये किताब तो ख़ुद अपने अंदर इस अमर की शहादत देती है कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदावंद आलम की किताब है। कुफ़ार मक्का ये एतराज़ करते थे कि ये किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लिख ली है, हालांकि अल्लाह ताला ने ख़ुद इस बात की शहादत दे दी है कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदावंद आलम की किताब है। दूसरा ये कि तुम इस किताब की कदर कीमत समझने में गलती कर रहे हो। तुम्हारे नज़दीक ये एक बला है जो तुम पर नाजिल हो गई है, हालांकि दर हकीकत वो घड़ी इंतहाई मुबारक घड़ी थी जब अल्लाह ताला ने सरासर अपनी रहमत की बुनियाद पर तुम्हारे यहाँ अपने रसूल भेजे और अपनी किताब नाजिल करने का फ़ैसला फरमाया। और ये कि तुम अपनी नादानी में इस गलत फहमी में पड़े हुए हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस किताब से लड़कर तुम कामयाब हो जाओगे। हालांकि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बासत और इस किताब की तलकीन उस ख़ास साद में हुई है जब अल्लाह ताला ने किस्मतों के फ़ैसले नाजिल किए हैं। और अल्लाह ताला के फ़ैसले ऐसे नहीं होते कि जिसका दिल चाहे उसे बदल डाले, ना वो किसी जहालत और नादानी पर मबनी होते हैं और उनमें गलती और खामी का कोई भी एहतमाल नहीं है। वो तो इस फरमारवाए कायनात के पुख्ता और अटल फ़ैसले होते हैं जो समीउ अलीम है और हकीम है। उससे लड़ना कोई खेल नहीं है। और ये कि अल्लाह ताला ने तुमको खुद भी ज़मीन और आसमान का मालिक
اور پروردگار مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں دوسرے معبودوں نے مجبور کر رکھا ہے، اور تم دوسرے معبودوں کو ماننے پر کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ اس کے علاوہ حجت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تم باپ دادا کے وقتوں سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہو اور تم اپنے باپ دادا کی پیروی کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اگر کوئی شخص شعور کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور پروردگار ہے اور زندگی اور موت کا مختار ہے، تو کبھی بھی یہ شبہ تمہیں لاحق نہیں ہو سکتا کہ معبود ہونے کا مستحق اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ دوسرے بھی ہیں۔ تمہارے باپ دادا نے اگر یہ حماقت کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم بھی آنکھیں بند کر کے اس کا ارتکاب کرتے چلے جاؤ۔ حقیقت میں تو اس کا رب وہی اکیلا خدا ہے اور تمہارا رب بھی وہی اکیلا خدا ہے، اور انہیں بھی اسی ایک کی بندگی کرنی چاہیے جن کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ تمہارا پیٹ پالے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے، اور اس کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں اور کتاب نازل کی ہے۔ اس تمہید کے بعد اس عہد کے معاملے کو لیا گیا ہے جو اس وقت درپیش تھا، جیسا کہ بیان ہے کہ یہ عہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استدعا پر آیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ مصیبت پڑے گی تو کفار کی اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، شاید کہ وہ حرف نصیحت پھر ان پر کارگر ہو سکے۔ پھر کفار پکار اٹھے تھے کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ انہوں نے جب ایسے رسول سے منہ موڑ لیا جس کے کام، کردار اور سوچ سے اعلانیہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے، تو اب محض ایک قحط سے ان کی غفلت کیسے دور ہوگی؟ دوسری طرف کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم پر سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ہم اس عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں، ابھی معلوم ہوا چاہتا ہے کہ تم اس وعدے میں کتنے سچے ہو۔ تمہارے سر پر تو شامت کھیل رہی ہے، تم ایک بڑی چیز مانگ رہے ہو، ہلکی چوٹوں سے تمہارا دماغ درست نہیں ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آزمائش انہیں بھی آئی تھی جس سے کفار مکہ کے سرداروں کو اب سابقہ پڑا ہے۔ ان کے پاس بھی ایسا ہی ایک رسول آیا تھا، انہوں نے صریح علامات اور نشانیاں دیکھ لی تھیں جس سے کہ ان کو من جانب اللہ ہونا صاف ظاہر ہونا تھا، مگر وہ بہت ہی ہٹ درمی میں پڑ گئے۔ اور دوسرا موضوع آخرت کا سامنا ہے جس سے کہ کفار مکہ کو شدت کے ساتھ انکار تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نہیں آنا۔ اگر دوسری زندگی کے دعوے میں سچے ہو تو اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو۔ اس کے جواب میں عقیدہ آخرت کی دو دلیلیں ہیں۔ اس عقیدے سے انکار ہمیشہ اخلاق کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ کائنات کھلونا نہیں ہے بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے، اور حکیم کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ اب باپ دادا کو زندہ کرنے کا کہا تو یہ کام روز روز ہر کسی کے کہنے پر نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جب وہ تمام نوع انسانی کو بیک وقت اٹھائے گا اور اس کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو اس وقت کا انتظار کرو۔ سورۃ الدخان کا احادیث سے بھی ثابت ہے، 25 پارے میں ہے، پارہ نمبر 25 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ الدخان کی تلاوت کرے گا، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، وہ بھی ترمذی شریف کی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ کو سورۃ الدخان کی تلاوت کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تیسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
جمعے کے دن یا رات میں سورۃ الدخان کی تلاوت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورۃ الدخان کی تلاوت کی تو اس حال میں صبح کرے گا تو اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ بحوالہ ترمذی 2888۔ سورۃ الدخان کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ 44 نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے، اس میں 59 آیتیں ہیں۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اور یہ قیامت جب برپا ہوگی تو ایک دھواں پورے آسمان پر چھا جائے گا، اور اس میں انتقام اعظم کا ذکر ہے کہ ہم پکڑیں گے سب سے بڑی اور سخت پکڑ، ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ بنا کے بھیجے گئے، وہ کلام الہی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ یہ قرآن جو لوگ کلام الہی سے سرکار دو عالم کے تک پہنچے تو وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے۔ ایسی جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی کہ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے کبھی سنی ہوں گی، نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ جو بد نصیب ہوں گے تو ان کی آنکھوں کے آگے حجاب ڈال دیے جائیں گے، وہ گمراہی میں پڑے رہے، وہ آخرت میں ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے، ایسا ہولناک عذاب ہوگا۔ کھانے کی رقوم درخت کانٹے دار ہوں گے، کانٹے حلق میں چبھ جائیں گے۔ نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگا جائے گا تو ابلتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، اتنا گرم ہوگا کہ وہ آنتیں کاٹ کر نیچے کے راستے سے گر جائیں گی۔ سر پر جب گرم پانی ڈیلا جائے گا تو سر کے اندر داخل ہو کر نیچے کے راستے سے نکلے گا، پھر ہولناک عذاب ملے گا۔ سورۃ الدخان کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ ہر قسم کی بلاؤں سے نجات کے لیے سورۃ الدخان پڑھنا مستحب ہے۔ باوضو 3 یا 4 لوگ مل کر 50 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ مکان پر ہر قسم کی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ سورۃ الدخان کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مرنے والے کی جان اٹک جاتی ہے، موت نہیں آتی، سخت اذیت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں چند لوگ مل کر 50 مرتبہ باوضو سورۃ الدخان پڑھ کر مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اس کے چہرے پر وہ پانی ملیں، انشاءاللہ روح آسانی سے قبض ہو جائے گی۔ سورۃ الدخان کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دست آ رہے ہوں اور پیچس کی تکلیف ہو تو سورۃ الدخان کو باوضو ایک سفید کاغذ پر لکھے اور اسے پانی میں گھول کر تھوڑا تھوڑا پیے، انشاءاللہ فرق محسوس کرے گا۔ چنانچہ ہم مختصراً یہ کہیں گے کہ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ بار بار کفار سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے لیے جلدی نہ مچائیں، اور ہم ہر ایک کے کہنے پر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، بلکہ خاص وقت رکھا ہے جب تمام نوع انسانی کو بیک وقت اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور اپنی عدالت میں ان کا محاسبہ فرمائے گا۔ اگر فکر کرنی ہے تو کر لو، وہاں کوئی بچ نہ سکے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ عدالت میں جو لوگ مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو سزا ملے گی، جو کامیاب ہو کر نکلیں گے انہیں انعام ملے گا۔ قرآن پاک صاف سیدھی زبان میں تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے، اگر تم سمجھنے میں تیار ہو تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہے، انتظار کرو، اپنے وقت پر سب کام سر انجام پا جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔